वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और बे औलादी के हवाले से, इनफर्टिलिटी के हवाले से आज का हमारा ये सेशन है। आप इस पे सवाल भी कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर साहिबान यहाँ पर सोल्यूशन के साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है साइंस ने तरक्की की है और बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम कभी कम इल्मी की वजह से, कभी मुख्तलिफ इबहाम की वजह से उन ऑप्शंस को ट्राई नहीं करते या उनकी तरफ जाना नहीं चाहते। तो हमने सोचा कि आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं और आज ये फ्री ओपीडी भी करते हैं और साथ साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। सो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब, जो कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हमारी गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रुबीना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आप इन दोनों से सवालात कर सकते हैं। कोई सवाल इनफर्टिलिटी के हवाले से, बे औलादी के हवाले से, कोई चेकअप्स आपने करवाए, कोई सेकंड ओपिनियन आप लेना चाहते हैं, कोई गलत फहमी या कोई कंसेप्शन किसी भी किस्म का आपके जहन में, आज आप उस पर बात कर सकते हैं। डॉक्टर सज्जाद, आपसे शुरुआत करते हैं। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने ये डिफ़ाइन ही किया है, और ज़ाहिर है जब नॉर्मल तरीक़ाकार से इलाज मुमकिन नहीं हो पाता और लोग बार बार फेलियर्स उनके होते हैं कंसेप्शन में, तो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट मेडिकल सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है, बुनियादी तौर पर इनको कहते हैं डेडिकेटेड सेंटर्स। डेडिकेटेड सेंटर वो होते हैं जो कोई और इलाज नहीं करते, किसी और बीमारी का इलाज नहीं करते। उनके पास वैसे तो फैसिलिटी होती है लेकिन वो ऑफ़र ही नहीं करते। उसके रीज़न है कि ये एक कम्प्रीहेंसिव सिस्टम होता है जो वो डेवलप करते हैं, जिसके अंदर अलिफ से लेके ये तक तमाम बीमारी जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, मेल में हो या फीमेल में हो, उसकी पूरी टीम डायग्नोस्टिक और थ्योरेपेटिक, मतलब है कि डायग्नोस करने के लिए और उसका इलाज करने के लिए वहाँ मौजूद होती है। और उसकी तमाम मशीनरी इक्विपमेंट अंडर वन रूफ। एक तो पेशेंट की प्राइवेसी उसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है। ये पेशेंट जो इतने भी आते हैं उनको ये महसूस नहीं होता कि हमको कोई हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है। वो ऐसी जगह बैठे होते हैं कि जहाँ उन्हें पता है कि सही। डॉक्टर साहब, ये लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या? मतलब इसमें क्या तरीका इलाज है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? जी, मैं इसको ब्रीफली आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन हुआ, ये 1978 में हुआ विद द बर्थ ऑफ लुइस ब्राउन। ओके। अच्छा, इतना तो पता था साइंस वालों को कि एक औरत जो है वो बेजा या अंडा प्रोड्यूस करती है, मर्द के पास स्पर्म होता है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से इस टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ था। इन विट्रो इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है जिस्म के बाहर, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है मिलाप। तो जिस्म के बाहर बेजा अंडे का और स्पर्म का मिलाप और एम्ब्रियो का बनना। अच्छा, अब ये जो पैदाइश होती है बच्चे की, तो वो तो जाहिर है माँ के बतन में होती है और वही सबसे महफूज जगह होती है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का डेवलप हुआ कि उसके अंदर फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। इसमें वो लोग एलिजिबल होते हैं। जर्नली कुदरत ने जो सिस्टम रखा है कि 85% to 90% पीपल खुद ही कंसीव करते हैं शादी के बाद, और उसके अंदर कोई उनको ऐसी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पॉपुलेशन का 15% के करीब जो ऐसे कपल्स होते हैं जो शादी के बाद कंसीव नहीं कर पाते, और वो 1 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के, जाहिर है घर के अंदर जब शादी होती है तो बच्चा एक अहमियत रखता है और ज़रूरत भी होती है। बाज़ लोग प्लान करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ दे एक्सपेक्ट कि जी बच्चा हो जाए और फैमिली आगे मूव करे। एक तो बॉन्डेज भी होता है ये बिटवीन द फीमेल एंड द मेल, एक जिसको कहना चाहिए कि शादी की सोशली सर्टिफिकेशन हो गई एक तरह। वैसे भी मतलब आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली आपको औलाद की एक ज़रूरत सी, या आप कह लीजिए कि वो एक महसूस होता है। ख्वाहिश तो होती है मैरिड कपल्स की, एक साल तक वो ख्वाहिश डेवलप ना भी हो लेकिन लेटर ऑन होती है। डॉक्टर साहिबा, जब किसी की शादी होती है हमारे यहाँ एक्सपेक्टेंसी तो फ़ौरन ही शुरू हो जाती है कि जी अब इसकी औलाद होनी चाहिए। अगर कोई किसी को टाइम लग जाता है, कितना टाइम इज़ नॉर्मल
جس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کسی کی لیٹ ایج میں شادی ہوئی ہے, لیٹس سے 30s کے بعد ہوئی ہے, 35 کے اراؤنڈ, اس میں بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے. آفٹر کپل آف منتھس اگر نہیں ہو رہا ہے تو انہیں کنسلٹ کر لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی ینگ کپل ہے, 20s میں ایج ہے, تو 1 سال تک تو دے شوڈ ٹرائی. اور 1 سال ایک نارمل ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں کنسیو کرتے ہیں. تو 1 سال تک ٹرائی کریں. 1 سال تک نہیں ہو دین آ کر کے اپنے ٹیسٹ کرا لیں, جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جی کہیں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کروا لیں. پرابلم نہیں ہے تو پھر مزید ٹرائی کریں. تو ڈاکٹر صاحبہ اب اس نوشن میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جو ہسبینڈس کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہم نے نہیں کروانا, یا ویسے ہی ہے اچھا خاصا ہے. بہت سارے لوگ بالکل ٹوٹلی اگنورینٹ ہوتے ہیں. وہ مائیں آتی ہیں کہتی ہیں نہیں جی ہمارے تو بیٹے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ٹیسٹ بھی نہیں کرایا ہوتا. 10 سال شادی کو گزر گئے, بچہ نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں کرایا ہوا ہے کہ نہیں جی ہمیں تو پرابلم نہیں. 2 3 شادیاں کر کے آ جاتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پرابلم تو دوسرے میں ہے. تو ہے یہ بہت ہے, لیکن اب سمجھنے لگے, بہت سارے کرا لیتے ہیں, بہت لوگ کرا کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اچھا ینگ کپلز میں کیا یہ ہے جیسے اگر 20s میں ایج ہے اور ویسے جب آپ نے دیکھا تو کوئی ایشو نہیں ہے, یوزلی ہم نے سنا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ دعا کریں, تو کیا اس کے بعد ویٹ کرنا چاہیے یا اس کے بعد کسی اور سلوشن کی طرف جانا چاہیے؟ اگر یہ جس ڈاکٹر کے پاس گئے وہ انفرٹیلیٹی کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اسپیسیفک انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, دین اٹس فائن. بعض دفعہ میرے پاس پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ایشو نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے, اور اس سب کچھ ٹھیک میں نہ ان کی ٹیوبس ٹیسٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, نہ ہسبینڈ کا ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے, بس وائف کا ایک الٹرا ساؤنڈ ہوا ہوتا ہے, جس کے بعد اسے کہہ دیا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے. مینی ٹائم مجھے لگتا ہے کہ لوگ وہ سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو سامنے والا بتا بھی رہا ہے کہ کہیں پرابلم ہے لیکن ہاں یہ چیز ٹھیک ہے, تو کہتے نہیں جی مجھ میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, بس باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. عام طور پہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا سب کچھ ٹھیک ہے, اور میں ان سے ٹیسٹ مانگتی ہوں کہ مجھے دکھاؤ کہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو صحیح ہوئے ہوئے, تو وہ روٹین نزلہ کھانسی بخار والے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان میں انفرٹیلیٹی کے اسپیسیفک ٹیسٹ جو ہمیں چاہیے وہ نہیں ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ شاید وہ جنرل فزیشنز کے پاس بھی جاتے ہیں اور جو آپ کے بھروسے کا ڈاکٹر ہوتا ہے یوزلی اس کو جا کے پہلی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب یہی چیز کو میں کنٹینیو کروں گی کہ ہمارے پاس پھر یہ بھی ہوتا ہے ان دا لیٹر اسٹیپ کہ پھر جب آپ کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے بھی ہیں اگر اپنی انفرٹیلیٹی کے حوالے سے, تو میں نے سنا ہے کہ وہ یوزلی انجیکشنز دے دیتے ہیں ان کو, دیگر چیزیں اس طرح کی, پہلے وہ ان پروسیسز سے گزرتے ہیں. تو بہتر طریقہ کیا ہے, کیا آپ اس کے پاس جائیں, ان ساری چیزوں کو بھی ٹرائی آؤٹ کریں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ جی کوئی بڑا پروسیجر کرانا ہے, کیونکہ یہ بڑا پروسیجر لگتا ہے؟ دیکھیں آپ کے توسط سے بہت اچھا یہ پروگرام آپ نے رکھا پبلک کے انفارمیشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے جن کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اس پرابلم سے فیس کر رہے ہیں. اگر 1 سال ہو گیا اور اگر وہ بچے کا ڈیزائر رکھتے ہیں کہ بچہ ہو جائے, تو 2 پیغام میں دینا چاہوں گا. ضرور. ایک تو 2 پیغام آپ کالر کے بعد دے دیں, یا تو کالر ویٹ کر رہے ہیں. جی ضرور. صحیح, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد احسان. جی جی محمد احسان. جی فرمائیے, کیا سوال ہے؟ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. محمد احسان, میری شادی کو نا 4 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب. اچھا. تو ٹیسٹ بھی سارے ٹھیک ہے, وائف کے بھی ٹھیک ہے, پھر بھی نہیں ہو رہا بچہ. اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی تھی. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال ہے؟ جی بالکل, سوال بہت اچھا ہے ان کا. یہی ہم کیس ایکچولی ڈسکس کر رہے ہیں. آن ایئر بتائیں, یعنی ان کو آپ نے کچھ پوچھنا تو نہیں ہے نا ان سے مزید؟ نہیں, یہ آپ کے سوال کا جواب میں جو بات کر رہا ہوں اسی کے اندر ہے. پرائمریلی جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا ان کے کیس کے اندر کہ ان کی وائف کی ایج کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ کہاں سے ہوئے ہوئے ہیں اور کتنے ریلائبل ہیں, اور کس نے ان کو یہ کہا ہے کہ ساری چیزیں نارمل ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اب اس کے لیے دراصل اسپیشلائز سینٹر ایگزسٹ کرتے ہیں, جیسے آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر ہے. ملتان میں بھی ہماری برانچ موجود ہے, اور وہاں کا رابطہ آپ بعد میں لے لیں. وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور وہ ڈائیگنوز کر کے کم از کم یہ اسٹیبلش کر دیں گے کہ آپ کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی رپورٹوں کے اوپر اور آپ کی وائف کی ایج کے اوپر کہ کون سی ہم اس کے اندر سے آپ کو ایڈوائز دیں گے. کہ کئی طریقہ کار ہیں جس سے مدد کی جا سکتی ہے. اگر ان سے آپ گزر گئے ہیں تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا, اور ابھی وہ نہیں آپ نے کام کیے, جیسے
اوولوشن انڈکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ کی وائف کی ٹیوبس سے ٹھیک ہیں, وہ چیزیں صحیح ہیں, تو وہ کیا جا سکتا ہے. IUI کیا جا سکتا ہے, اور آگے اس طرح سے چیز کو لے کے جا سکتا ہے. اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر آخری ریزورٹ کے اندر جو بیسٹ طریقہ ہے جس میں اچھے ریزلٹس آتے ہیں وہ ہے آپ کا IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس یہ تینوں آپشنز ہیں. لیکن آپ کو میری ایڈوائز یہ ہے کہ جو اسپیشلائز سینٹر ہیں لائک آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر, جہاں اسی کام کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں, وہاں پہ آپ تشریف وہاں لے جا لیں, کے آپ اور آپ کی کنسلٹیشن فری ہے. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خدیجہ کیسی؟ جی جی خدیجہ. میڈم مجھے آواز سمجھ ہی نہیں آ رہی خدیجہ, آواز سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر سجاد حسین اور ڈاکٹر روبینہ طاہر کے لیے تھینک یو, اور آپ کے لیے بھی اسپیشلی اتنا اچھا پروگرام ہمارے لیے آرگنائز کیا, ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تھینک یو. پرابلم یہ ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. جی. 2 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی کی ایج جو ہے 7 ایئرس ہے, اور چھوٹی بیٹی 4.5 ایئر کی ہے. اور میں اب چاہ رہی ہوں کہ میں 3rd بیٹی بھی کنسیو کروں, لیکن سیورل ٹائم ٹرائی کیا, 2 سال ہو گئے ہیں, لیکن ایسی کوئی صورتحال ہے نا وہ بڑھ نہیں پا رہی. ٹھیک ہے خدیجہ, ایک بریک آ گیا ہے اس وقت, ہمیں بات سمجھ آ گئی. ڈاکٹر صاحبہ اس کا جواب دے دیں گی. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں, مزید لوگوں سے بات کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد موجود ہیں, ڈاکٹر روبینہ موجود ہیں. ہم انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اس کو ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے حل کون سے موجود ہیں, اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. میم میں گجراملا سے بات کر رہی ہوں. میں خود ہیڈ نرس ہوں. جی. میرے بیٹے کی شادی کو 6 سال ہو گئے. جی. سارے ٹیسٹ کروا چکی ہوں, سارے نارملی بتاتے ہیں, لیکن جو ہے نا میری بہو وہ ذرا کٹی ہے. سارے کہتے کہ ویٹ لوز کریں کافی ویٹ لوز کیا, لیکن ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا نا. پلیز کین یو ٹیل می سمتھنگ اباؤٹ ہسٹروسیلفنجیوگرافی کروائی, ارے وہ تھائرائڈ کے ٹیسٹ بھی کروائے, وہ بھی نارمل ہے. ٹھیک ہے, آن ایئر بات کر لیتے ہیں. ریحانہ صاحبہ, پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ ان کا جواب دے دیجئے خدیجہ کا, جن کے بچے انہوں نے بتایا 2 بچے ہیں, اور اب وہ 4.5 سال بعد کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں فار اے 3rd چائلڈ, لیکن مسئلہ ہے. دیکھیں ان کے تھوڑے سے انویسٹیگیشنز جو ہیں دوبارہ کرانے پڑیں گے. 4 سال میں بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ 4 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں. تو یوزولی جب سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہماری زبان میں یہ کہلاتی ہے کہ پہلے بچہ ہو گیا اور اب نہیں ہو رہا ہے, تو اس میں ہم نے پہلے تو ان کے دیکھنا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ان کا وزن تو نہیں بڑھ گیا ہے, ان کے ایگز ہو سکتا ہے کہ میچور ہونے کم ہو گئے اور نہیں بن رہے. ہسبینڈ کے ٹیسٹ میں بھی وقت کے ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے. ٹیوبس بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی ڈیلیوریز کے دوران انفیکشن یا اس طرح کا کچھ ہوا ہو تو ٹیوبس بند ہو گئی ہوں. تو یہ سارے فیکٹرز ہمیں دوبارہ سے ان کے اسیس کرنے پڑیں گے, اور اس کے بعد میں ان کو ہم ٹریٹمنٹ آفر کر سکتے ہیں. اچھا, یوزلی اس بات پہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بچے تو میرے ہیں یا 3 تو ہیں, اب وہ ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ میری ٹیسٹ کی ضرورت تھوڑی ہے. ہاں, وہ تو بیوی کے بھی ہیں 2 بچے, تو دونوں کو ہی, یا تو دونوں کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا دونوں کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے نا, تو دونوں کو ہی دیکھنا پڑتا ہے. دونوں طرف پرابلم آتی ہے. ایک جو ہے نا ان کو بھی, جیسے میں سجیسٹ کروں گی, میرا فیس بک پیج ہے ڈاکٹر روبینہ طاہر کے نام سے ہی, اس پہ یہ مجھے پرائیویٹ میسج جو ڈی ایم کرتے ہیں نا, اس میں اپنی رپورٹس بھیج دیں. میں یوزولی ظاہر آن لائن ہم ٹریٹمنٹ تو نہیں دے سکتے, لیکن اس میں ہم رپورٹس اسیس کر کے میں ان کو یہ بتا سکتی ہوں کہ کہاں پرابلم ہے, یا کون سی رپورٹس ان کی نہیں ہوئی ہوئی ہیں نا, کون سے ٹیسٹ ان کو کرانے چاہیے نا, تو دس مچ وی کین ٹیل. ٹھیک ہے. اب یہ جو نیکسٹ کالر تھیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے وہ کہا کہ میں خود نرس ہوں, اور اپنی بیٹی یا بہو کے لیے کہہ رہی تھی کہ 6 سال ہو گئے, اس کی اولاد نہیں ہے, وزن زیادہ تھا, بہت سے ٹیسٹ کرائے, سب کلیئر ہیں, تھائرائڈ کا بھی کرا لیا, وہ بھی کلیئر ہے. تو کیا سجیسٹ کریں گے آپ ان کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس کے اندر ہسٹری کی ضرورت تھی. جہاں پہ وزن کی بات آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا شک جاتا ہے وہ ہوتا ہے پالیسسٹک اووری کی طرف. اچھا. ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے بیسک میٹابولک ریٹ بھی سلو ہو جاتا ہے, اور اس کی لینیج تو خیر پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے, فیملی ہسٹری ہوتی ہے ڈائبٹیز وغیرہ کی, اور جس کی وجہ سے ان کے جو پورا کا پورا سسٹم ہے نیچرل انڈے بننے کا تھرو مینسٹرل سائیکل, جس وقت یہ انڈا بنتا ہے ہر لڑکی کا, تو بیسیکلی اٹ از فار فرٹیلائزیشن کہ بچہ پیدا ہو. اگر وہ نہیں ہوتا
تو جو بستر تیار ہوتا ہے مینسٹر سائیکل کے اندر ایک مہمان آنے کا کہ بچہ وہاں پہ آئے گا، تو وہ ماہواری آتی ہے اور وہ اس کے اندر بستر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پریگننسی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے نشانی یہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کی لڑکی کو ماہواری ریگولر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور ان کے گھر کے اندر کسی کو ڈائبٹیز اور انسولین ریزسٹنٹ سارے ٹیسٹ وغیرہ کچھ اچھا کرنے یہ بھی پرابلم کر سکتے ہیں؟ جی جی جی، یہ ویٹ پالیسسٹک اووری تو بہت کامن ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ون آف دی میجر انفرٹیلیٹی ایشو ہے ان فیمیل سائڈ، اور اس کا تعلق شوگر سے بھی ہے؟ ہاں، مطلب ہے کہ اس کی جو ہیریڈیٹری لنکیجز آپ نکالتے ہیں اور اس کے ہارمونل فیکٹرز جس کی وجہ سے اس کے اندر اس کی جو ہارمونل بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے لڑکی کا، اور اس بیچاری کا خود تو کوئی قصور نہیں ہوتا، اس میں لائف اسٹائل چینجز سے ٹھیک کر سکتی ہے، کچھ مدد لے سکتی ہے، کچھ میڈیکل طریقوں سے مدد کی جاتی ہے، مگر دے فیس دا پرابلم اینڈ دے نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ، ان کو چاہیے، مطلب ہے ان کو زیادہ ضرورت ہے، تو ان کا ایکسکلوژن وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں، تو اب اس کے اوپر تو اتنی بات ہو سکتی ہے فی جی، الحال۔ باقی تو ظاہر ہے آبویسلی جب کنسلٹیشن ہوں گی اسی کے بعد زیادہ بتایا جا سکتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے ڈاکٹر ربینہ سے بات کرنی ہے۔ جی جی سائمہ کیجیے بات۔ سے پوچھنا ہے، مجھے تھائرائڈ ہے، دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد مجھے تھائرائڈ ہو گیا، تو اب 11 سال کا بیٹا ہو گیا، اب میں پریگنینسی کی میرے لیے کتنی مشکل ہوگی، اگر ویسے تو ہوئی نہیں مجھے، اگر میں رابطہ ڈاکٹر سے تو مجھے مشکل کیا آئے گی؟ دوبارہ سوال کر لیجئے، آپ کا 11 سال کا بیٹا ہے، اب آپ دوبارہ چاہ رہی ہیں اولاد؟ ہاں جی، مجھے تھائرائڈ بھی ہو گیا، ہائپر تھائرائڈ۔ ٹھیک ہے، ہائپر تھائرائڈ بھی ہو گیا ہے، تو اب آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اگر آپ کنسیو کریں گی تو مسائل کیا ہوں گے؟ جی ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں سائمہ۔ جی دیکھو پریگننسی تھائرائڈ کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت کامن ہے فیمیلز میں، اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، تو تھائرائڈ کا اپنا پراپر ٹریٹمنٹ لیجئے، تھائرائڈ لیول جب آپ کا کنٹرول ہو جائے گا تو پھر وہ جو اس کی وجہ سے تھائرائڈ جب گڑبڑ ہو تو پریگننسی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ اس کو کریکٹ کر لیں تو اس کے بعد میں وہ جو سمجھیں جو رکاوٹ ہے وہ ہٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد پریگننسی ہو سکتی ہے۔ 11 سال ہو گئے تو پروبیبلی تھائرائڈ کے علاوہ بھی کوئی چیز کہیں گڑبڑ ہوگی، تو اس کو بھی دیکھ لیں، تھائرائڈ کا اگر انڈر کنٹرول ہے تو پھر باقی اپنے ہسبینڈ کا ٹیسٹ دوبارہ کرائیں۔ لیکن یہ پریگننسی وغیرہ اس میں ٹھیک رہتی ہے، یا تھائرائڈ کی وجہ سے میرے خیال میں ان کو آلریڈی اتنے ایشوز ہیں کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ کنسیو کروں گی تو نہ جانے صحت کیسی ہوگی؟ دیکھیں ڈاکٹر اسیس کر سکتا ہے، یوزولی تھائرائڈ پرابلمس جو ہیں وہ بائی پراپر ٹریٹمنٹ انڈر کنٹرول لائے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پریگننسی اور کامن ہے، تھائرائڈ ان کامن نہیں ہے، تھائرائڈ کا پرابلم نا کافی کامن ہے، تو بائی ٹریٹمنٹ ان کو انڈر کنٹرول لایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ پریگننسی کی جا سکتی ہے، اور پریگننسی کے ریزلٹس بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ وہ ہم باڈی کے باہر یہ سمجھیں فارمولیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ جہاں پر جو اس کی جگہ ہے وہاں ان کو یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے خاتون کے، اور پھر پریگننسی کنٹینیو ہوتی ہے۔ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کافی مس کیریجز کے چانسز ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل یہ صحیح ہے، اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آئی وی ایف کا جو ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے اندر جو انوویشنز آگے ہوئیں فیوچر کے اندر، پہلے جو ہے ڈش کے اندر ایک چھوڑ دیا جاتا تھا 24 گھنٹے، اور اگلے دن چیک کرتے تھے کہ فرٹیلائزیشن نیچرل، اس کو آئی وی ایف کہتے ہیں، رائٹ، اسی کے نام سے یہ جنم لیا کہ جی ڈش ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ اچھا اس کے بعد اچھا ٹیسٹ ٹیوب اور آئی وی ایف از دا سیم تھنگ، اس کو مطلب ہے کہ اردو کے اندر اس طرح سے، مگر اس کا جو صحیح سمجھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جی شروع کے اندر یہ ٹیکنالوجی اس طرح سے آئی تھی، اب اس کے اندر اس کو انوائرنمنٹ چاہیے، ایک انکیوبیٹر چاہیے، اس انکیوبیٹر کے اندر وہی ٹمپریچر چاہیے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے بطن میں ہے، اس کو وہی آکسیجن چاہیے، وہی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریشو چاہیے، تو آپ ایک آرٹیفیشل بطن یوٹرس کا ایک انوائرنمنٹ پیدا کر رہے ہیں ایک انکیوبیٹر کے اندر۔ اچھا اب آپ نے دیکھا ہوا کیا بعد میں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھا کہ فرٹیلائزیشن نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر جو میڈیکل ٹیم تھی
وہ پریشان ہوئی کہ بھئی یہ تو ہم نے سارا کام کیا مگر یہ فرٹیلائزیشن نہیں ہوئی. تو وہاں سے فوکس ٹرن ڈاؤن ہوا ٹورڈز کہ یہ اسپرم اس ایگ کے اندر داخل کیوں نہیں ہو سکا, کیونکہ اسپرم کے ہیڈ کے اندر جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے, تو وہ انٹر ہوتا ہے اور اس کا پھر وہ ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جس سے اس کی ٹیل کٹ جاتی ہے اور ہیڈ اندر رہ جاتا ہے. تو یہاں سے یہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیڈ جو ہے خود کسی نیڈل سے اس ایگ میں ڈالتے ہیں. تو بڑی فائن نیڈل پیدا کی اور اس کے اندر اسے سک کیا ہیڈ کو, اور ہیڈ کو پھر اس کے اندر ڈال دیا اور دیکھا تو فرٹیلائزیشن ہو گئی, اور فرٹیلائزیشن ہو گئی, وہ ٹرانسفر کیا تو بچہ بھی ہو گیا. تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی انٹرا سائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن نے جنم لیا, ICSI. اچھا, اب یہ جو ہم نے دیکھا ہے, آپ کا سوال تھا کہ اس کے اندر مس کیریجز والا تھا, مس کیریجز 20% کے قریب, 20% کے قریب مس کیریجز کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو میں فردر فردر آپ بتائیے گا. کالر بھی ہمارے ساتھ تھے یا اب ہم بریک پر چلے جائیں؟ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا کومل؟ وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے پیریڈ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. کہ مجھے پیریڈ ٹائم پہ نہیں ہوتے, یعنی ان کا سائیکل جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا, جب تک میڈیسنس لیتی ہوں تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کومل آپ کی ایج کتنی ہے؟ 24. اور آپ کو شروع سے اسی طرح ہو رہا ہے یا ابھی ریسنٹلی شروع ہوا یہ پرابلم؟ نہیں, مجھے اسٹارٹ سے ٹھیک تھا, درمیان میں آ کے یہ مسئلہ بنا ہے. آپ کا وزن بڑا ہے؟ ہاں جی, اس سے ویٹ گین ہوا ہے. اچھا, اس لوگ کہتے ہیں اس سے ویٹ گین ہوا ہے. اس سے یہ شیطانی چرخہ ہے, کہتے ہیں نا شیطانی چرخہ, ایک چیز سے دوسری چیز وزن بڑھنے کی وجہ سے. اس پہ ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گے. بریک آ گیا ہے اس وقت, بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے. بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جتنی پینڈنگ چیزیں ہیں وہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر روبینہ اور ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سوال بھی ہمارے پاس ایک پینڈنگ ہے جس میں ہماری لاسٹ کالر نے کہا تھا کہ ویٹ ہاں پیریڈز ان کو ریگولر نہیں آ رہے ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے نا, اور 24 سال ان کی عمر ہے, پروبیبلی ان کو پالیسسٹک اووری ہے, جو سن کے لگ رہا ہے نا, ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک نہیں شیطانی چرخہ, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو پیریڈ صحیح نہیں آ رہے ہیں, پی سی او, اس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, وزن بڑھنے کی وجہ سے آپ کا پی سی او اور خراب ہو رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں, تو آپ کو اس سائیکل کو توڑنا ہوگا. آپ اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کریں. پیریڈس کے لیے آپ کہہ رہے ہو نا دوا لے کر کے آ جاتا ہے, اٹس اوکے اگر دوا لے کر کے بھی آ جاتا ہے نا, ایز لانگ ایز آپ کو پریگننسی نہیں چاہیے, آپ اپنا سے وزن کنٹرول کر لو. کبھی کبھی پی سی او کے ساتھ یہ ہوتا ہے چہرے پہ بال نکل رہے ہوتے ہیں, ایکنی ہو رہی ہوتی ہے. اگر اس طرح کی چیز ہے تو پھر آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اور اس کو کریکٹ کراؤ, کیونکہ وہ جب اسکن ایک دفعہ خراب ہو جائے گی وہ پھر اس کو بعد میں ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوگا. سو یو بیٹر ٹیک ٹریٹمنٹ اس کے لیے. لیکن اگر جیسے پریگننسی نہیں چاہیے تو خالی دوا پر بھی اگر پیریڈ آ رہا ہے تو آپ پریشان نہیں ہو. پی سی او کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ساتھ مرتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کر کے رکھا جا سکتا ہے. ہم اس کا ٹوٹل علاج نہیں کر سکتے. ٹوٹل علاج صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا وزن کم کر لو, تو اس سے وہ چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. اٹ ول بی دیئر, اور وہ کچھ نہیں بگاڑے گا آپ کا. آپ بس اس کو انڈر کنٹرول رکھیے تو وہ سارا کچھ, اس کے ساتھ پریگننسی بھی ہو سکتی ہے, آپ بالکل ایک نارمل لائف بھی گزار سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آگے چل کے جو پرابلمس ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کو کنٹرول میں رکھیں نا تو پھر آپ وہ بھی روک سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ جو ہماری پچھلی بات رہ گئی تھی مس کیریج والی, وہ آپ بتانے لگے تھے. جی میرا خیال ہے بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے بہترین گائیڈنس دی ہے, اور یہی اس کا طریقہ کار ہے پالیسسٹک کے مینجمنٹ کا. اور اس کے اندر یہی جو پہلے آپ نے سوال کیے تھے جی کہ یہ جو ایسے ادارے ہیں تو ان کا کیا رول ہوتا ہے. یہی رول ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹائپ کی ڈیزیزز ہیں, اس کے اسپیشلسٹ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, لنکیج ہوتا ہے, انڈوکرینالوجسٹ بھی ہوتا ہے, پھر اپنے مینجمنٹ کے طریقے ہوتے ہیں. تو ان لڑکیوں کو خاص طور پر بہت پرابلم فیس کرتی ہیں, اور ان کو شادی کے بعد یہ اور ایکیوٹ ہو جاتا ہے. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کے اوپر فوراً توجہ دیں اور اس کے لیے ایکسپرٹ اوپینین لیں. مس کیریج کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ میں اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا
مختصراً کیجیے گا, کالر بھی ویٹ کریں. اچھا, میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ جو نیچر ہے, نیچر وانٹس ہیلتھی بیبیز, ہیلتھی. رائٹ. اچھا, تو مس کیریج کا بہت بڑا تعلق جو ہے اب نارمل ایمبریوز سے ہوتا ہے, رائٹ. اور جو اب نارمل ایمبریوز ہوتے ہیں وہ نیچر ایکسیپٹ نہیں کرتی. بعض فیکٹرز ہوتے ہیں جو بعض لڑکیوں کے اندر مس کیریجز کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ ان کے ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں اور ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن جرنلی ابھی جو ہے دنیا کے اندر آئی وی ایف کے اندر اس ٹیکنالوجی کے اندر جو اے آر ٹی ہم کہتے ہیں اس کو بنیادی طور پر, جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ایڈوانس ورلڈ کے اندر تو صرف نارمل ایمبریو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور وہ پی جی ایس کے ذریعے, پی جی ٹی اے کے ذریعے مطلب ہے کہ ڈائگنوز کر کے کہ یہ ایمبریو بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس تقریباً 80% ہیں, 80% ہیں. مس کیریج ریٹ بھی اس کے اندر ڈراپ ہو کے 5% تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. جی میں ڈاکٹر روبینہ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی فاطمہ کیجیے بات. جی میری نا 8 سال کی بیٹی ہو گئی ہے, میں نے کافی ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے, تو میری دوبارہ پریگنینسی نہیں ہو رہی. 3 سال شادی کے بعد ہوئی تھی. اب میرا اتنا ویٹ بھی نہیں ہے, میری ہائٹ تقریباً 5'6" ہے 5, اور میرا نا ویٹ بھی اتنا نہیں ہے 61 kg. تو آپ دونوں ہسبینڈ وائف کے دوبارہ سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ جی میرے دوبارہ مکمل ٹیسٹ ہوئے. اور ہسبینڈ کے بھی ٹیسٹوں میں بھی؟ جی جی ہسبینڈ بھی ہوئے. آپ کا ٹیوب کا ٹیسٹ بھی ہوا ہے؟ ٹیوب کا ٹیسٹ جو کہلاتا ہے اسٹیروسلپنگوگرام یا کوئی بھی دوسرے طریقے سے؟ وہ نہیں ہوا. وہ نہیں ہوا ہے نا, تو دیکھو وہ ہونا ہے. سارے ٹیسٹ نہیں ہوئے نا آپ کے. ہمیں بہت سارے ٹیسٹ نہیں چاہیے ہوتے, ہمیں ٹوٹل 3 ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں. یہ فاطمہ آپ ٹی وی سے سن لیجئے, ٹی وی سے سنیے. تھینک یو سو مچ فار دا کال. ایک ہمیں ہسبینڈ کا ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے, سیمن انالیسس. دوسرا ہمیں وائف کا ٹیوب کا ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے, خاص طور سے جب اتنے سارے سال گزر گئے ہو نا, تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تیسرا ہمیں ایک ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں یہ کنفرم کرے کہ ان کا ایگ بن رہا ہے نہیں بن رہا. یوزولی ہم ماہواری کے 21ویں دن پر ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے سیرم پروجسٹرون کے نام سے, ہم وہ کرا لیتے ہیں. وہ ہمیں ایک کائنڈ آف آئیڈیا دے دیتا ہے کہ ایگ بن رہا ہے نہیں بن رہا. زیادہ ایڈوانس کیسز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر تک ایکسیس ہے اور آپ جا رہے ہیں, تو ہم اس میں الٹرا ساؤنڈ پر ایگ کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایگ بنا یا نہیں بنا, اور بنا تو پھر پھٹا یا نہیں پھٹا. تو اس طرح کر کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی بہت 50-60 ٹیسٹ نہیں چاہیے ہمیں, صرف یہ 3 ٹیسٹ چاہیے. اور میں پیشنٹس کو یوزولی یہی کہتی ہوں کہ صرف جب وہ کہتے ہیں نا ہمارے سارے ٹیسٹ چاہیے, تو میرا فرسٹ کوسچن یہ ہوتا ہے یہ ہوا یا نہیں ہوا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ نہیں ہوا, تو جو ایک بہت ہی بیسک مین ایک ایریا ہے وہ ہم نے اگنور کر دیا, ہاں کور ہی نہیں ہوا. کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور ٹھیک ہے, سو ود دیٹ ٹائم یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا ہے سیگمنٹ کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر روبینہ, تھینک یو ڈاکٹر سجاد. اور ظاہر ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں کالرز بھی بہت ہیں اور باتیں بھی بہت ہیں جو کی جا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسے بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اور یہ ساری انفارمیشن جو آپ کو دی جاتی ہے اس کے بارے میں سوچیے اور نیوٹرل ہو کے سوچیے. اپنی صحت, اپنی زندگی کے فیصلے ہر طریقے سے, اب تو بہت سی انفارمیشن موجود ہے, اس کو سوچیے, اس کو سمجھیے, اور اگر آپ کے دل کو لگتی ہے تو ضرور اپنا علاج کروائیے, تاخیر مت کیجیے. اپنا خیال رکھیں, پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.